हाजा मस्जिदुन, यह एक क्या है, मस्जिद है। हाजा जिदारुन, यह एक दीवार है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हाजा कुब्बतुन, यह एक गुम्बद है, ठीक है, क्योंकि कुब्बतुन के आखिर में गोलता आ गया, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हमें हाजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हाजा के सामने जो हम प्रेडिकेट लगाएंगे वो सिर्फ क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन नॉन को ही एज ए प्रेडिकेट हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, फेमिनिन नॉन को नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इस स्ट्रक्चर के तौर पे भी, यानी हाजल किताबू जो है, इस पे भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हाजल किताबू, अब इसकी अलग से खबर लगाएं जमीलुन, या फिर जयीदुन, हाजल किताबु जमीलुन, ये किताब खूबसूरत है, या फिर हाजल किताबु जयीदुन, ये किताब उम्दा है, बेहतर है, बेटर है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हाजल किताबु समीनुन, कीमती, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, समीनुन के माना एक्सपेंसिव, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि हाजल किताब रखीसुन, ये किताब सस्ती है, ठीक है। कुछ भी आप लगा सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि मुजक्कर के लिए मुजक्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस, बस। और इसमें कुछ तो है नहीं। नीचे जो ये दिया हुआ अजवद, अजवदुमिन जो है, ये इसम तफजील है, यानी एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन है। तो ये तो आप सीख चुके हैं पहले से। हाँ, उससे पहले है या रशीदू है, ठीक है, जो नई चीज है इस लेसन में। या रशीदू, ये या क्या है, या क्या है, ठीक है। या हरफे निदा है, निदा, हरफे निदा, हर्फ के माना हर्फ, निदा के माना आवाज लगाना, यानी आवाज लगाने वाला हर्फ है। इसके जरिए से हम क्या लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, किसी को अपनी ओर पुकारते हैं, ठीक है। जैसे उर्दू में भी बोलते हैं, ए रशीद इधर आओ, ठीक है, ए हामिद इधर आओ, ए हामिद, ए हामिद, ए रशीद, वगैरह वगैरह। या फिर इंग्लिश में यूं कहते हैं कि ओ राशिद, ओ राशिद, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय, ओ राशिद यू आर गुड बॉय, ठीक है। तो ये जो ओ है या फिर ए है, उर्दू में, इंग्लिश में ओ है, उर्दू में ए है, वैसे ही अरबी में या आएगा, या रशीदू के माना होंगे ए रशीद, बस। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है जी। इसमें कोई अगर सवाल है तो पूछें, इसलिए कि ट्रांसलेट तो रिपीट नहीं हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है बस उसी को रिवीजन करा रहे हैं, और कुछ स्ट्रक्चर को बता दे रहे हैं जिस पे आप खुद से कई सेंटेंस बना सकते हैं, बस। जी, आगे देखते हैं। इसमें माँ को बता दिया मैंने, मन को बता दिया, कैफा को भी बता दिया, कैफा के माना कैसा या कैसे होता है, हाउ, कैफा, हाउ, कैसा या कैसे। और बाकी मुजक्कर मुअन्नस को बताते आ रहे हैं शुरू से। अदरसानी अशरा में है, बेसिक कन्वर्सेशन है, कैसे हम बातचीत करते हैं अरबी में, जो बुनियादी तौर पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो, अलैका है का, यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखें कि काफ पे जबर है, तो ये एक मर्द के लिए, यानी तुझ एक मर्द पर सलामती हो। अगर इसी के नीचे हम जेर दे देते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकी, तो क्या होगा कि तू एक औरत पे सलामती हो, ठीक है। और उसी के हिसाब से जवाब दे सकते हैं, वालैकस सलामु भी कह सकते हैं, और वालैकिस सलामु भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुरव्वजा और जो मसनून सलाम है, जो हम लोग करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, कुम के जरिए ही करेंगे, ठीक है। ये चूंकि सीखने की किताब है, इसलिए का, कुमा, कुम के जरिए से समझा सकते हैं, बस। उसके बाद अगर नाम पूछना होगा अरबी में, तो पूछेंगे माँ इस्मु का, माँ इस्मु का, ठीक है। ये जो माँ के बाद जो अलिफ है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ये हमजा वसली है। हमजा वसली कहते हैं वो हमजा या वो अलिफ जो दरमियाने कलाम में, दरमियान यानी बीच में, ठीक है, कलाम के दरमियान में, लफ्ज के दरमियान में आए तो पढ़ा ना जाए, ठीक है, उसका उच्चारण ना हो, उसका तलफ़ुज़ ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, हमजा वसली। और वसली क्यों कहते हैं, वसली के माना होता है कनेक्ट करना। ये खुद तो नहीं पढ़ा जा रहा, ये अलिफ जो देख रहे हैं, लेकिन अपने से बिफोर को, यानी माँ को अपने आफ्टर यानी सीन से मिला दे रहा है, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम,
مسमुका, مسमुका, ठीक है। यानी ये अलिफ अपने से पहले वाले को लेटर को अपने से बाद वाले लेटर में मिला दे रहा है, उसके बाद फिर हम पढ़ रहे हैं, तो मस्मुका। तो यहाँ पे जो अलिफ है ये अलिफ है, ये हमजा है, ये है हमजा वसली, और हमजा वसली दरमियाने कलाम में आता है तो नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और हमजा कतई जो है, इसका जो अपोजिट है एक हमजा कतई, जो दरमियाने कलाम में भी आता है, बीच में भी आता है, तो उसको पढ़ा जाता है। उसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, कल ही मैंने देखा है हमजा कतई। लेकिन याद रखें, हमजा वसली जो दरमियाने कलाम में आए तो उसका तलफ़ुज़ ना हो, और हमजा कतई जो दरमियाने कलाम में आए तो उसका तलफ़ुज़ हो। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और जो भी क्या बोलते हैं, अपोजिट डेफिनेशन को समझना बहुत आसान होता है। एक चीज को समझ लिए, उसका अपोजिट बता दिया कि वो है, तो उसको समझना आसान होता है, ठीक है। माँ इस्मु का, आपका नाम क्या है, ठीक है। एक मर्द से पूछ रहे हैं, अगर एक औरत से पूछेंगे तो पूछेंगे मसमुकी, मसमुकी, ठीक है। तो जवाब होगा इस्मी नबीलुन। तो ये जो या है, इस्मी, इस्म को जोड़ दिया या से, और या मुतकल्लिम के लिए आता है, ठीक है। ये ज़मीर इजाफी है, ज़मीर इजाफी है, यानी पसेसिव प्रोनाउन है। ये जो या है पसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। दोनों को जोड़ा गया है पसेसिवली, हालत इजाफत, ठीक है, इजाफत के तौर पे इसे जोड़ा गया है। तो ये इस्मी का माना होगा माई नेम, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, यानी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, वाहिद, फॉर ओनली वाहिद, नॉट जमा, ठीक है। इसमी माई नेम, अगर ना लगा होता तो इस मुना, हमारा ने, हमारा नाम, आवर नेम, ठीक है। इसमी नबीलुन, मेरा नाम नबील है। इसमी रुकैयतु, मेरा नाम रुकैया है। इसमी फातिमतु, इसमी आयशतु, ठीक है। सबको इसी तरीके से कहेंगे। उसके बाद है मा अमलुका, मा अमलुका, मा क्या, अमलु के माना काम, का के माना योर, अमलुका व्हाट इज योर वर्क, ठीक है। यानी आप क्या करते हैं, आपका मामूल क्या है, आपका पेशा क्या है, आपका धंधा क्या है, ठीक है, आप क्या करते हैं। मा अमलुका, अना तालिबुन फी मदरसतिन, मैं एक मदरसे में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो बाकी इसमें इस लेसन में कुछ है नहीं है। नीचे देखेंगे अबू है, ये इसमें तफजील है, बाकी मैंने हल को बता दिया। फिर जाके इसमें नई चीज देखते हैं। हाँ, एक चीज देख लें, नजर आया, ये सऊदीयुन दिख रहा ना आपको, ये सऊदीयुन, ठीक है। इसमें जो आखिर में या है, इस या का नाम है याए निस्बती, याए निस्बती, यानी ताल्लुक को बताने वाला या, ताल्लुक को बताने वाली या, ठीक है। यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताने वाला, ठीक है। सवाल था मिन आइना हुआ, क्या था सवाल, मिन आइना हुआ, वो कहाँ से हैं, यानी कहाँ के हैं, ठीक है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये मुराद था। मिन से आइना, कहाँ हुआ, वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो इसका जवाब दो तरह से होगा। एक होगा हुआ मिन सऊदिया, हुआ मिन सऊदियतुन, ठीक है, हुआ मिन सऊदियतिन, या फिर हुआ मिन पाकिस्तान, हुआ मिन अल हिंदी, ठीक है। या फिर इसका जवाब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के तौर पे देंगे, और प्रेडिकेट जो लाएंगे वो या निस्बती वाला लाएंगे, लाइक सऊदीयुन यानी सऊदी का रहने वाला, पाकिस्तानीयुन यानी पाकिस्तान का रहने वाला, हिंदीयुन यानी हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदीयुन यानी इंडियन, ठीक है, पाकिस्तानीयुन यानी पाकिस्तानी, सऊदीयुन यानी सऊदियन। जी, ये था इसमें इस लेसन में नई चीज थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब इस लेसन में कुछ भी नहीं बचा, बाकी सेंटेंस का तर्जमा देखना है और कुछ भी नहीं है। देखते हैं जी, इसको देख लेते हैं। जाहिबुन दिख रहा है आपको, जाहिबुन, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न, यानी एक खास वजन पे है, एक खास वजन है। उस वजन का नाम क्या है, फाइलुन, ठीक है। फाइलुन के वजन पे, फाइलुन के वजन पे एक वजन मैं बता रहा हूँ, फाइलुन, फा अलिफ जबर फा, एन जेर ई, लाम दो पेश लुन, फाइलुन। इस पैटर्न पे जो भी आएगा
وہ کیا کہلائے گا؟ اسم فاعل کہلائے گا۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل جو کام کرنے والے کو بتلائے، ٹھیک ہے، کام کرنے والے، کسی بھی کام کرنے والے کو بتلائے، اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ تو یہ جو ذاہب ہے یا پھر قادم ہے یا پھر راجع ہے، یہ اسم فاعل کے پیٹرن پہ ہے، یعنی وزن پہ ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ والا سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لائک جانے والا، آنے والا، کھانے والا، لوٹنے والا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ اس پورے کتاب میں نے والا کے ساتھ ساتھ کیا کرایا؟ پریزنٹ کنٹینیوس سے کرایا، چونکہ اس کتاب کے جو شروع میں انسٹرکشن جو مصنف نے دیا ہے، اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ترجمہ جو کرائیں پڑھانے والے، وہ پریزنٹ کنٹینیوس سے کرائیں، ابھی فیل کا استعمال نہ کریں۔ اس لیے میں نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو فالو کرتے ہوئے پریزنٹ کنٹینیوس کا ترجمہ کرایا اس سے۔ لیکن اس کا ترجمہ ذاہبن کے معنی جانے والا، اور راجعن اگر ہوگا تو آنے والا، یعنی والا سے ترجمہ ہوتا ہے، کام کرنے والے پر جو دلالت کرے، کام کرنے والے کو بتائے، کسی بھی کام کرنے والے کا پتہ جو بتلائے، اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ جی، اس میں ہو گیا۔ سوال اگر رہے تو پوچھتے جائیں، کچھ لکھ کر پوچھنا ہو تو چیٹ باکس میں لکھ دیں۔ پریڈیکیٹ ہے، انا احمد، میں احمد ہوں، انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں، انا حجازی، میں حجاز کا رہنے والا ہوں۔ ابھی میں بتایا کہ یا نسبتی جب لگا رہے گا تو اس کا معنی ہوگا حجازی، یعنی حجاز کا رہنے والا، پاکستانی، پاکستان کا رہنے والا، ہندی، ہندوستان کا رہنے والا، مصری، مصر کا رہنے والا، پھر فلسطینی، فلسطین کا رہنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہنے کیا کہتے ہیں، نسبت، جگہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس کو بتلاتا ہے یہ یا نسبت۔ جی، باقی کچھ رہا نہیں اس میں۔ ما اور من کو تو بتا چکے ہیں پہلے ہی۔ جی، الدرس الثالث عشرہ یعنی 13واں لیسن میں ایک ہے ایو، اور یہ مذکر ہے اور اس کی مؤنث آتی ہے ایتن، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایو اور ایتن جو ہے، اس کی جو بحث ہے بہت طول بحث ہے، اور بہت کمپلیکس بحث ہے، ٹھیک ہے، جو بڑی کتابوں میں دیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ بس کم سے کم اتنا سمجھنا ہے کہ یہ ایو جو ہے مضاف ہے، یہ ایو یہاں پہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، اور ایو کے بعد والا جو اسم ہے، لائک دینن ہے، تلمیزن ہے، ٹھیک ہے، شہرن ہے، پہلے شہرن تھا، تلمیزن تھا، دینن تھا، لیکن ایو کے بعد استعمال ہو رہا ہے، ایو کے جسٹ بعد استعمال ہو رہا ہے، تو ایو کی وجہ سے یہ جینیٹو کیس، یعنی حالت جری، یعنی زیر والی حرکت اس پہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر میں ایو کی وجہ سے زیر آئے گا، چاہے ایک زیر ہو چاہے دو زیر ہو، یہ الگ معاملہ ہے۔ جی، ایو دین، کون سا دین، حق، حق ہے، ایو دین حق، کون سا دین حق ہے، کون سا مذہب حق ہے، برحق ہے، اردو میں برحق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ which religion is truth، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایو دین جو ہے، یہ فرسٹ پارٹ یعنی سبجیکٹ پارٹ ہے، اینڈ جو حقن ہے یہ پریڈیکیٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ مل کر کے یہ سینٹینس بن گیا، اور ایو کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، یاد رکھیں گے، ایو یعنی ویچ، انگلش میں ویچ، تو ویچ بھی کیا ہوتا ہے، ویچ سے کیا کرتے ہیں، WH ورڈ کہلاتا ہے، WH ورڈ سے ہم کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ویسے ہی ایو یا ایتن، ایو مذکر ہے اور میسکولین، اینڈ اس کی مؤنث شکل جو ہے وہ ہے ایتن، ٹھیک ہے، وہ مؤنث ہے، اور ایون ایتن یہ دونوں مضاف بنا کرتا ہے، اس کے بعد جو استعمال ہوتا ہے وہ مضاف علیہ بنتا ہے۔ جی، اس کے بعد ہے متا، متا کے معنی کب، وین، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اگر آپ کو دکھے کوئی نئی چیز تو پوچھیں 1 منٹ کے اندر، دیکھ لے۔ یابانیون نیچے جو دکھ رہا میں اسے بتا چکا ہوں، جیسے مصریون، پاکستانیون، ہندیون، عراقیون، ویسے یابانیون یعنی جاپانیز، یابانیون جاپانیز، ٹھیک ہے، جاپان کا رہنے والا۔ جاپان کی عربی آتی ہے یابان، یا سے ہوتا ہے یابان، اور یا جاپان کا رہنے والا یعنی جاپانیز کو کیا کہیں گے عربی میں،
याबानियुन, याबानियुन, ठीक है। हल को और हमजा इस्तिफाम को पहले ही बता चुके हैं जी। इस लेसन में देखें, दो अलग अलग क्या बोलते हैं नाउन है, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, दो सेपरेटेड नाउन है अरबी के। लाइक हकीबतुन बैग, तिलमीजुन शागिर्द, नाफिजतुन खिड़की, और फसलुन क्लासरूम, ठीक है। तो ये दोनों सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी वाहिद है, चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, किसी चीज का नाम है या शख्स का नाम है, कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, ठीक है। ये तो देखा आपने, सूरतुन तस्वीर, मदरसतुन मदरसा, कलमुन कलम, तिलमीजतुन शागिर्दा, बस बस इसको देखना। अब दूसरे कॉलम में हम आएंगे तो देखेंगे ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही सभी है, एक एक को छोड़कर ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, कैसे हुआ? ये हकीबतुन और तिलमीजुन को हमने जोड़ा, इन दोनों को हमने जोड़ा, किस तौर पे जोड़ा? इजाफत के तौर पे जोड़ा, ठीक है। यानी हमने इसे जोड़ा इजाफत के तौर पे, यानी मुजाफ एंड मुजाफ इलैह के स्ट्रक्चर के तौर पे जोड़ा, ठीक है। यानी कनेक्टिंग पसेसिवली, कनेक्टिंग पसेसिवली, ठीक है। इन दोनों को हमने पसेसिवली कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब जो नई सूरत बनी दोनों को जोड़ने से वो ये बन रहा है, यानी हकीबतुन के माना एक बैग और तिलमीजुन के माना एक शागिर्द। जब हम इन दोनों को, इन दोनों अलग अलग सेपरेटेड नाउन को हम कनेक्ट किया पसेसिवली यानी इजाफत के तौर पे, मुजाफ एंड मुजाफिले के तौर पे, तो अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो सूरत, जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रहा है हकीबतुत तिलमीजी। अब इसका तर्जमा क्या होगा? शागिर्द का बैग, ठीक है। जब मुजाफ एंड मुजाफ अलैह का तर्जमा करते हैं तो बीच में का के की का तर्जमा निकलता है, बीच में का के की का तर्जमा निकलता है। और पहले याद रखेंगे कि मुजाफ पहले इस्तेमाल होता है, ये हकीबतुन जो है मुजाफ है और तिलमीजु मुजाफ अलैह है। लेकिन जब हम तर्जमा करेंगे तो पहले मुजाफ का तर्जमा, पहले मुजाफ अलैह यानी बाद वाले पार्ट का तर्जमा करेंगे, तिलमीजु का तर्जमा करेंगे, उसके बाद फिर का के की लगाएंगे, जो भी क्या बोलते हैं सुइटेबल होगा, फिट होगा, काके की लगाएंगे, उसके बाद फिर मुजाफ का तर्जमा करेंगे, तब जाकर के आपको मुजाफ एंड मुजाफले वाले स्ट्रक्चर का तर्जमा हो जाएगा। और मुजाफ एंड मुजाफले का जो स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस का हाफ पार्ट हुआ करता है, या तो सब्जेक्ट होगा या तो प्रेडिकेट होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ तलबा को ये बताया जाए कि अगर आपको अरबी में मसलन ये कहना हो कि तालिब इल्म का बैग, तालिब इल्म का बैग, तो उसको यूं कहेंगे हकीबतुत तिलमीजी। उसी एग्जाम्पल को समझा रहे हैं नीचे, हकीबतुत तिलमीजी यानी हकीबतुन और तिलमीजुन को हमने कनेक्ट कर दिया पसेसिवली इजाफत के तौर पे। तो अब इसमें दो जुज हैं, जुज यानी पार्ट, दो पार्ट हैं। जुजवे अव्वल यानी फर्स्ट पार्ट हकीबतुन है, दिख रहा है यहाँ पे, और जुजवे सानी यानी सेकंड पार्ट जो है तिलमीजुन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जुज्वे अव्वल हकीबतुन, उस पर हमेशा एक जबर या एक जेर एक पेश आएगा। मुजाफ यानी जो फर्स्ट पार्ट है मुजाफ एंड मुजाफ इलैह में से, उस पर हमेशा एक जबर या एक जेर या एक पेश आएगा, मुजाफ पे तनवीन नहीं होता, ठीक है। और जुज्वे सानी यानी अतिलमीजू, इस पहले वाले एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, अतिलमीजू जुज्वे सानी यानी सेकंड पार्ट, दूसरा हिस्सा इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। अतिलमीजू है यानी शागिर्द, उस पर हमेशा जेर ही आएगा क्योंकि वो हालत जर्री में होता है। मुजाफले जो होता है जेनेटिव केस में होता है, मुजाफले जेनेटिव केस यानी वो हालत जर्री में जेर वाली हालत में होता है जी। इसी तरह सबक की दूसरी मिसालों को समझा दिया जाएगा, बस और तो इसमें कुछ है नहीं। ये हो गया मुजाफ एंड मुजाफले जी। ये जो अभी अभी मैंने बताया मुजाफ एंड मुजाफले, तो
یہ جو شروع والا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ حقیبت التلمیذی، سورۃ المدرستی، رائحۃ الزہری، ٹھیک ہے، حقیبت التلمیذی شاگرد کا بیگ، سورۃ المدرستی اسکول کی تصویر، یا پھر رائحۃ الزہری پھول کی خوشبو، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ مضاف اینڈ مضاف لے مل کر کے سینٹینس کا ہاف پارٹ ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انکمپلیٹ سینٹینس ہی اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کمپلیٹ سینٹینس کے لیے الگ سے یا تو پریڈیکیٹ، یا تو اگر پریڈیکیٹ ہے تو اس کے لیے الگ سے سبجیکٹ لانے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلے لیسن میں جو دیکھیں گے وہ مضاف اینڈ مضاف لے والا اسٹرکچر کو کمپلیٹ سینٹینس میں سمجھایا گیا۔ کمپلیٹ سینٹینس میں مضاف اینڈ مضاف لے اسٹرکچر ان اے کمپلیٹ سینٹینس، لائک کتاب اللہ خالد، کتاب اللہ خالد، اس میں 2 پارٹ ہے۔ اس سینٹینس میں کتنے پارٹ ہے؟ 2 پارٹ ہے۔ کتاب اللہ، ایک منٹ، کتاب اللہ اور خالدن، 2 پارٹ ہے۔ یہ اس پورے لیسن میں مضاف اینڈ مضاف لے والا اسٹرکچر ہے، اور کمپلیٹ سینٹینس میں مضاف اینڈ مضاف لے والا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو فرسٹ پارٹ ہے کتاب اللہ، یہ مرکب ہے، مفرد نہیں ہے۔ مفرد کہتے ہیں سنگل لفظ کو، سنگل لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اور لائک کتاب اللہ اگر ہے تو یہ سنگل لفظ نہیں ہے، اس میں کتاب ایک الگ لفظ ہے، لفظ اللہ ایک الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 لفظ یا 2 سے زیادہ لفظ مل کر کے جو صورت بنتی ہے اسے مرکب کہتے ہیں۔ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے ملنے کے پروسیس کو کہتے ہیں مرکب۔ مرکب کے معنی ملا ہوا، مکسڈ، ٹھیک ہے۔ تو کتاب اللہ یہ مضاف اینڈ مضاف الیہ ہے، کتاب مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب۔ خالدن، خالدن کے معنی دائمی، دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی، یعنی ایٹرنل۔ کتاب اللہ خالدن، اللہ کی کتاب دائمی ہے۔ تو یہ جو مضاف اینڈ مضاف الیہ اسٹرکچر ہے یہ کمپلیٹ سینٹینس میں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ محبوب، یہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ محبوب۔ رسول اللہ، رسول کے معنی رسول، پیغمبر، لفظ اللہ، اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب، پسندیدہ ہیں۔ تو یہ رسول اللہ جو ہے یہ آپ کو مضاف اینڈ مضاف لے سے مل کر یہ مرکب ہوا، مرکب اضافی ہوا۔ اضافی کہہ رہے ہیں پسیسیولی جو کنیکٹ ہوتا ہے 2 نون، اس کو اضافی کہتے ہیں، اس اسٹرکچر کو اضافی کہتے ہیں اردو میں، مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ مرکب اضافی ہو گیا، اور محبوبن اس کی خبر ہو گئی۔ رسول اللہ مرکب اضافی ہو کر یعنی مضاف اینڈ مضاف لے سے مل کر کے سبجیکٹ بنا، اور محبوبن خبر۔ رسول اللہ محبوبن، اللہ کے رسول محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ جی کوئی نئی بات اس میں نہیں، کچھ بھی نہیں نیا نہیں ہے اس میں۔ لیسن نمبر 16، صفحہ نمبر 53، اس میں دیکھیں موضوعن جو لکھا ہوا ہے، موضوعن کے معنی ٹاپک، عنوان، موضوعن کے معنی ٹاپک، عنوان، ٹھیک ہے۔ اور یہ امامہ، امامہ کے بعد جو چھوٹا ہوا مسپرنٹ ہے، مٹا ہوا ہے، یہاں پہ نا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے امامہ کو سمجھے، امامہ اور خلفہ کو سمجھے۔ امامہ کے معنی ہوتا ہے آگے، ان فرنٹ آف، آگے، سامنے۔ اور اس کا اپوزٹ جو ہے خلفہ ہے، نیچے ہے، جسٹ اس کے نیچے ہے خلفہ۔ خلفہ کے معنی بیہائنڈ، پیچھے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے کے لیے وراء بھی آتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا کسی لیسن میں۔ امامہ کے معنی آگے، سامنے، ان فرنٹ آف، ٹھیک ہے۔ اور خلفہ کے معنی پیچھے، اور پیچھے کے لیے وراء بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک چیز ہے فوقہ، فوقہ دکھ رہا ہے آپ کو، اور اس کا جو اپوزٹ ہے یہاں پہ نہیں دیا ہوا ہے لیکن بتا رہا ہوں۔ فوقہ کے معنی اوپر، ٹھیک ہے، کسی چیز کے اوپر۔
پر کے لیے آتا ہے, صرف سمپلی پر کے لیے آتا ہے اللہ, ٹھیک ہے, وہ کیا بولتے ہیں حرف ہے, اور یہ جو ہے سائڈ بتانے والا, ٹھیک ہے, جیسے امامہ آگے, خلفہ پیچھے, فوقہ اوپر, یعنی ڈائریکشن بتانے والا, ٹھیک ہے, فوقہ اوپر. اور اس کا اپوزٹ ہے تحتا. تحتا, فوقہ کا اپوزٹ ہے تحتا. تحتا کے معنی نیچے, انڈر, ٹھیک ہے, بلو. فوقہ کے معنی اپون یا اوپر, اور انڈر کیا کہتے ہیں, تحتا کے معنی انڈر یا بلو. جی, اور اس میں کچھ ایزن کو سمجھ لیں. ایزن کے معنی ہوں گے, ایزن, ٹھیک ہے, ایزن کے معنی ہوں گے بھی, آلسو. آلسو کا سینس دیتا ہے یہ ایزن. بس اس میں تو کچھ نہیں ہے. آسان ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. باقی خالی جگہ کو کیا ہے, یہاں پہ آپ کو سوال دیا ہوا ہے المحطۃ امام الشارعی, کہ المحطہ یعنی ریلوے اسٹیشن, امامہ سامنے, آگے, الشارعی سڑک. جی ایک منٹ دے رہا ہوں موقع. تو اس کے لیے آپ کو سوال بنانا ہے کہ این المحطہ, محطہ کہاں ہے, یعنی ریلوے اسٹیشن کہاں ہے. جی بولیے, جی بولیے منشد ہاشمی. انمیوٹ کر دیا میں نے, بولیے. کہاں چلے گئے؟ ہاں چلو آپ چھوڑے, آپ آگے چلے. جی ہو گیا نا. تو یہاں پہ سوال کیا بولتے, جواب دیا ہوا ہے, جوابوں کے لیے سوالات کریٹ کریں, ٹھیک ہے. تو اس کو کچھ نہیں, بس سمجھنا ہے. اگر آپ جواب کا ترجمہ سمجھ جائیں گے تو آٹومیٹک سوال کریٹ کر لیں گے. اب اس میں جو نئی چیز ہے وہ ہے آپ کو ادوات. یہ دوات مت سمجھنا, انک یا انک پوٹ نہیں سمجھنا. یہ ادوات الکتابہ دونوں ملا کر کے اس کا سینس ہوتا ہے لکھنے کی چیز, لکھنے کے سامان, ٹھیک ہے. نہ تو یہ پینسل ہے نہ تو پین ہے, یعنی پینسل اور پین کے علاوہ کوئی اور بھی چیز جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہو, ٹھیک ہے, یا لکھنے میں جو چیز ہیلپ فل ہو, اس کو ادوات الکتابہ کہیں گے ٹرم میں, عربک ٹرم میں, یعنی لکھنے کے سامان, ٹھیک ہے, رائٹنگ انسٹرومنٹ. اور کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں. ہاں, مضاف اینڈ مضاف الیہ ہو گیا مرکب میں. اب موصوف اینڈ صفت کو فائنلی سمجھ لیں, کیونکہ لیسن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتاب بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, تو اسے سن لیں دھیان سے. دیکھیں, حاذا طالبن, حاذا طالبن یہ ایک طالب علم ہے, ٹھیک ہے. اور حاذا امراتن یہ ایک عورت ہے, اور حاذا قلم یہ ایک قلم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمپل سینٹینس ہے, سمپل سینٹینس ہے. جی, یہ جو ہے سمپل سینٹینس ہے. اس میں طالبن کے لیے کوئی صفت نہیں لائی گئی, کوئی ایڈجیکٹو کا استعمال نہیں ہوا ہے. سمپلی حاذا طالبن یہ ایک طالب علم ہے, اس میں اشارہ اینڈ مشار الیہ استعمال کیا, اور سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ بنا. حاذا اس میں اشارہ سبجیکٹ بنا, اور طالبن مشار الیہ پریڈیکیٹ بنا, ڈائریکٹ کمپلیٹ سینٹینس بنا, یعنی مکمل جملہ. اب اسی دوسرے کالم میں آپ دیکھیں, حاذا طالب مجتہد, حاذا طالب مجتہد, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے, حاذا طالب مجتہد, تو حاذا تو اس میں اشارہ ہے, اور طالب جو ہے, حاذا طالب, یہاں تک سینٹینس کمپلیٹ ہو چکا ہے, پہلے کالم میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. لیکن دوسرے کالم میں فرق کیا ہے, پہلے کالم سے اور دوسرے کالم میں فرق کیا ہے. پہلے کالم میں ایڈجیکٹو نہیں استعمال کیا گیا طالبن کے لیے. طالبن کی کوالٹی کو, کسی بھی طرح کے اچھی یا برائی کیا بولتے ہیں, اچھی یا بری صفت کو بیان نہیں کیا گیا ہے. سمپلی بس اتنا بتایا گیا کہ یہ ایک طالب علم ہے. لیکن دوسرے میں صفت یعنی ایڈجیکٹو کا استعمال کیا گیا ہے. حاذا طالب مجتہد, طالب کے معنی طالب علم,
मुजतहिदुन के माना हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये जो तालिबुन है, तालिबुन जो है इसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, तो इसे ही कहेंगे मौसूफ, इसे कहेंगे मौसूफ। सिफत तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, एडजेक्टिव को सिफत कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक टर्म है जिसको कहते हैं मौसूफ। मौसूफ यानी डिस्क्राइब्ड वर्ड और क्वालिफाइड वर्ड, ठीक है। जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ बतला रहे हैं, उसको कहेंगे क्या कहते हैं, मौसूफ, ठीक है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है, जिसके जरिए से हम कुछ बताना चाह रहे हैं पिछले लफ्ज के बारे में, उस लफ्ज को कहेंगे सिफत, ठीक है। और मौसूफ एंड सिफत में चंद बातों में, कुछ बातों में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, यानी मुताबिकत होना जरूरी है। यानी मुताबिकत किसे कहते हैं, यानी जैसा मौसूफ होगा वैसी सिफत होगी। एक बात, मौसूफ पहले इस्तेमाल होता है, एकदम ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसूफ पहले होगा, जैसा कि मुजाफ एंड मुजाफ इलैह में मुजाफ पहले होता है, मुजाफ इलैह बाद में होता है, ठीक है। वैसे ही मौसूफ एंड सिफत में, यानी डिस्क्राइब्ड वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड में, डिस्क्राइब्ड वर्ड यानी मौसूफ पहले होता है और सिफत बाद में होता है। तो ये बताएं, जो पहले होगा वो क्या कहलाएगा। एक टर्म है, बता देते हैं, ताबे एंड मतबू, ताबे एंड मतबू। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग इमाम के ताबे हैं, इमाम के ताबे हैं, फॉलोवर हैं, यानी फॉलो करते हैं। और रुकू में गए तो हम भी गए, और सजदा में गए तो हम भी गए, सलाम फेरे तो हम भी फेरे, ठीक है। तो वो क्या है, हम लोग तो ताबे हैं, ठीक है, नमाज पीछे पढ़ने वाले ताबे हैं। वो क्या है, वो मतबू है, ठीक है। तो जो जो अरकान मतबू करेंगे, वही वही अरकान एट द सेम टाइम ताबे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही तालिबुन और मुजतहिदुन को देखें, तो ये जो तालिबुन है ये मतबू है, मतबू है। पहले आने वाला क्या है, मतबू है। और बाद वाला जो है मुजतहिदुन है, या फिर सभी लाइन में देख लें, पहले वाला रजुलुन जो है, या इमरातुन है, हदीकतुन है, कलमुन है, वरकुन है, ये मौसूफ है एंड मतबू है, ठीक है। और बाद में जो आ रहा है वो क्या है, सिफत है एंड ताबे है, ठीक है। यानी बाद में आने वाला क्या करेगा, हरकत में चाहे जेर हो या जबर हो या पेश हो, वो फॉलो करेगा मौसूफ को। यानी जो हरकत, जो केस, जो हालत, जो कंडीशन मौसूफ की होगी, वही हालत एकदम एकदम सेम सिफत की होगी, ठीक है। अगर मौसूफ नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी हालत रफ़ी यानी पेश वाली, सभी को इंग्लिश बोल रहा हूँ तो उर्दू भी समझा दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। नॉमिनेटिव केस यानी हालत रफ़ी, उसी का उर्दू है, ठीक है। हालत रफ़ी में क्या होता है, पेश होता है, पेश वाले कंडीशन को हालत रफ़ी कहते हैं। अगर मौसूफ यानी तालिबुन नॉमिनेटिव केस में यानी हालत रफ़ी में होगा, पेश वाले हालत में होगा, तो सिफत जो है वो भी नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर मौसूफ ऑब्जेक्टिव केस यानी हालत नसब में, नसब यानी जबर, जबर वाली हालत में होगा, तो सिफत भी हालत क्या होगा, नस्बी में होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उस पे भी जबर होगा। अगर मौसूफ पे जेर होगा यानी हालत जर्री वाला होगा, तो सिफत भी हालत जर्री यानी जेनेटिव केस वाला होगा। अगर ये तो हो गई बात, अगर मौसूफ सिंगल है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैस्कुलिन है, सिंगुलर मैस्कुलिन है, तो फेमिनिन भी क्या बोलते हैं, सिफत भी सिंगुलर मैस्कुलिन होगा। अगर मैस्कुलिन डुअल है या फिर मैस्कुलिन प्लूरल है, मौसूफ पहले वाला फर्स्ट पार्ट मौसूफ सिफत में, तो एकदम सेम आपको सिफत भी होगा। ऐसे ही मुअन्नस में, अगर वाहिद मुअन्नस है मौसूफ, या तस्निया मुअन्नस है, दो दो औरत है, ठीक है, या फिर जमा मुअन्नस है, तो सिफत भी एकदम सेम होगा। इसी को कहते हैं मौसूफ एंड सिफत मस्ट बी कंपेटिबल विथ ईच अदर, एक दूसरे से के बिल्कुल मुताबिक होना, ठीक है। एराब में, एराब यानी हरकत में, जबर जेर पेश में, केस में यानी नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या फिर जेनेटिव केस। जी, ये हो गया क्लियर। नीचे जो लिखा हुआ है वही बातें हैं जो मैंने बताया है।
ہاں ایک چیز چھوٹ رہا ہے کہ اگر موصوف پہ الف لام ہوگا تو صفت پہ بھی ہوگا، بعد والے میں بھی ہوگا. موصوف پہ الف لام نہیں ہوگا تو صفت پہ بھی الف لام نہیں ہوگا. موصوف کے آخر میں اگر گولتا ہوگا تو صفت کے آخر میں بھی گولتا ہوگا. بس یہ موصوف اینڈ صفت ایک دم بالکل کلیئر ہو گیا. اب کچھ نہیں، بس ترجمہ ہے، ورڈ پاور ہے، ورڈ میننگ کو دیکھنا ہے، الفاظ و معانی کو دیکھنا ہے اور ترجمہ آسان ہو جائے گا. 18واں میں اس میں کیا ہے، پریپوزیشن بتا ہی دیا، فی ہے، لام ہے، موصوف اینڈ صفت ہو ہی گیا، ہی مدرسۃ جمیلۃ ہے یا پھر مکتبۃ کبیرۃ. موصوف صفت ابھی ابھی ہوا. اس پیج نمبر 60 میں بھی موصوف اینڈ صفت ہے، بھرا ہوا اسی سے. ہاں ایک چیز دکھا مجھے، دیکھیں کہ ہاذا اور ہازی دونوں کا معنی ہے یہ، دس فار میسکولین اینڈ فیمینین فار اونلی سنگولر. ہاذا ٹھیک ہے، ہاذا ہازی سنگولر کے لیے ہے، یہ ہم جانتے ہیں. اور ذالکا اینڈ تلکا وہ یعنی دیٹ سنگولر کے لیے، میل ہو چاہے فیمیل کے لیے ہو. ٹھیک ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ دو طرح کی جمع ہوتی ہے، جمع یعنی پلورل. دو طرح کی جمع ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جمع سالم، سالم جمع سالم، ایک ہوتا ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے، دونوں لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جمع سالم کا نام جمع سالم کیوں ہے، جمع مکسر کا نام جمع مکسر کیوں ہے. تھوڑا سا بس غور کرنا ہے لفظ پہ. ٹھیک ہے، پہلے اس اشجارون کو سمجھنے سے پہلے میں بتا رہا ہوں جمع مکسر اینڈ جمع سالم. جمع مکسر، جمع کے معنی جمع پلورل، مکسر کے معنی ہوں گے ٹوٹا ہوا یعنی بروکن. ٹھیک ہے، تو بروکن پلورل، جمع مکسر، ٹوٹا ہوا جمع. کیا مطلب، کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی. دوسرا ہے جمع سالم یعنی ایسی جمع جو سلامت. تو کیا مطلب، نہیں سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں واحد سے بنتا ہے جمع، واحد سے بنتا ہے جمع، سنگولر میں کچھ چینجنگ کرنے سے بنتا ہے جمع. ٹھیک ہے، تو چاہے بروکن پلورل ہو یعنی جمع مکسر ہو، چاہے جمع سالم ہو، دونوں کو ہم نے بنایا، دونوں طرح کی جمعوں کو ہم نے واحد کے ذریعے سے بنایا. تو جمع مکسر میں جب ہم واحد سے جمع بنا رہے ہیں تو واحد کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہو جا رہا ہے، ٹوٹ جا رہا ہے، بروکن ہو جا رہا ہے، یعنی بالکل ٹوٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیسے وہ میں بتاتا ہوں، بس سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر دھیان دینا ہے. وہ کیا ہے، رجل واحد ہے، ایک مرد. صرف ایک ایگزامپل پہ بتا دے رہا ہوں، رجل کے معنی ایک مرد. اس کی جمع آتی ہے رجال. ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے رجال، رجل کی جمع رجال. تب دیکھیں رجل میں 3 لیٹر ہے، 3 لیٹر ہے، اور رجال میں 4 لیٹر. لیٹر یعنی حرف، یاد رکھیں. لفظ اینڈ کیا بولتے ہیں، لفظ 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 اور حرف میں، ورڈ اور لیٹر میں کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے مان لیتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ الف با تا سا جیم ہا جو حروف تہجی ہے وہ لیٹر ہے، سنگل جو ہے لیٹر ہے. لیکن قلم، قاف لام میم، یہ 3 لیٹر مل کر کے ایک ورڈ بنے، یعنی 3 حرف مل کر کے ایک لفظ بنے. ٹھیک ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ رجل سے رجال بنا، تو رجل میں 3 لیٹر ہے، 3 لیٹر یعنی 3 حرف ہے. تینوں کے پوزیشن کو دیکھیں، پہلے واحد کو کے پوزیشن کو دیکھیں گے، پھر جمع کی پوزیشن کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، رجل میں را فرسٹ پوزیشن پہ ہے، جیم سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، اینڈ لام تھرڈ پوزیشن پہ ہے رجل میں، واحد میں. اب اس میں کچھ چینجنگ کر کے میں بنا رہا ہوں جمع رجال. ٹھیک ہے، اب رجال میں بھی آپ را جیم لام یہ تینوں پایا جا رہا ہے، روٹ ورڈ جو ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں کا پوزیشن دیکھیں گے تو را تو اپنی جگہ پہ ہے، جیم بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لام تھرڈ پوزیشن پہ تھا واحد میں، اور جمع میں آ گیا 4تھ پوزیشن پہ. یعنی جیم اور لام کے درمیان میں الف آ گیا، الف آ گیا. یہی الف جو ہے
واحد کے پیٹرن کو یعنی واحد کے وزن کو توڑ دے رہا ہے. کیا کر دے رہا ہے؟ واحد کے وزن کو توڑ دے رہا ہے. رجل را جیم لام فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن را جیم لام کا. ٹھیک ہے. لیکن رجال جب جمع بنا تو را جیم یہ تو اپنی جگہ پہ ہے, فرسٹ پوزیشن پہ واحد میں بھی را اور سیکنڈ پوزیشن میں جیم جو ہے واحد میں بھی اینڈ جمع میں بھی سیکنڈ پوزیشن ہے. لیکن لام کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے, تو پیٹرن اسی کو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرن جو ہے ٹوٹ گیا, وزن ٹوٹ گیا, اسی لیے اس جمع کا نام ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے. اب ایک دوسری جمع بناتے ہیں, مسلمن ایک مسلمان. ٹھیک ہے. اس کی جمع آتی ہے الگ الگ کنڈیشن میں الگ الگ ہے, نومینیٹو میں الگ الگ ہے, سبجیکٹو اینڈ جینیٹو میں الگ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک میں بتاتا ہوں, اس کی جمع آتی ہے مسلمونا یا پھر مسلمینا. چلیے دونوں کو لے کر کے چلتے ہیں, مسلمونا اور مسلمینا. ٹھیک ہے. مسلمونا مسلمن کی جمع ہے نومینیٹو کیس میں, نومینیٹو یعنی حالت رفعی میں. یہ سب بار بار ریپیٹ ہوگا, گھبرانا نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. بار بار ریپیٹ ہوگا, ایک دم آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مسلمن کے معنی ایک مسلمان, مسلمون واو نون کے ذریعے سے ہم نے جمع بنایا یا پھر یا نون کے ذریعے سے ہم نے جمع بنایا, دو طرح سے جمع بنتا ہے. ٹھیک ہے. جمع سالم میں. تو اب یہ دیکھیں کہ مسلمن واحد ہے, اس میں 4 لیٹر ہے. چاروں کا پوزیشن کو دیکھ لیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ. میم سین لام میم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ. اب جمع میں جب دیکھتے ہیں, چاہے مسلمونہ بنا ہے چاہے مسلمینہ بنا ہے, وہ 4 لیٹر کا پوزیشن میں کوئی چینجنگ نہیں آیا ہے. مسلمونہ ان 4 لیٹر کے بعد واو نون ایڈ ہوا ہے, ان 4 لیٹر کے بعد یا نون ایڈ ہوا ہے, مسلمونہ اینڈ مسلمینہ بنا. ٹھیک ہے. تو جو واحد کا وزن تھا مسلمون میم سین لام میم, اس کے پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑا, کوئی امپیکٹ نہیں پڑا, اس کا کیا کہتے ہیں پیٹرن نہیں ٹوٹا, اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. یہ ہو گئی جمع مذکر اینڈ جمع سالم. اب سمجھے, یہ جو جمع مکسر ہے جس کے واحد کی وزن ٹوٹ جاتی ہے, یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی واحد مؤنث کے حکم میں ہونے کا مطلب کیا ہے, یہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز اے سنگولر فیمینین, ایز اے سنگولر فیمینین. ٹھیک ہے. جیسے فاطمہ ایک لڑکی ہے, رقیہ ایک لڑکی ہے, اس کے لیے ہم حاضی استعمال کرتے ہیں کیونکہ میسکولین سنگولر ہے, میسکولین نہیں سوری فیمینین سنگولر ہے. ٹھیک ہے. تو فاطمہ اور عائشہ جو ناؤن ہے, اس کی جو حیثیت ہے وہی حکم میں آتا ہے. آپ کو یہ جمع ہونے کے باوجود جمع مکسر جو ہے اسی کے حکم میں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم حاضی کا استعمال کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں ہادی اشجارن. لیکن حاضی کا اب ترجمہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس نہیں ہوگا بلکہ ان ہوگا. حاضی کا ترجمہ اس نہیں کریں گے, اب ان کریں گے. جی یہ بہت لمبی چوڑی بات ہو گئی, لیکن چونکہ یہ بار بار آئے گا اور بہت امپورٹنٹ ہے, پہلے بتا دے رہے ہیں تاکہ گرامر کی کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سنی ہوئی چیز آسان ہوگا. بس اس میں کچھ نہیں ہے, دیکھ لیتے ہیں شاید اب آگے کچھ ہو بھی نہ. ہاں اس میں ہے تھوڑا سا, یہ ایک تعبیر ہے. مائل الی الحمرہ ہے, اچھا ایک جدہ ہے, ادھر ہے مائل الی الخضرہ, اور کچھ ہے. یہ انواع النوع کی جمع ہے, معنی ہوں گے ٹائپس, اقسام. بس باقی موصوف صفت ہے اور سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے اور کچھ نہیں. انواع النوع کی جمع ٹائپس, اقسام. مائل الی الحمرہ, مائل لفظ جو ہے آپ کو اردو میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے. کسی کی طرف مائل ہونا, کسی کی طرف, کسی چیز کی طرف مائل ہونا. ٹھیک ہے. یہ جو بتا رہے وبرتقال اسفر, برتقال کے معنی سنترا, اسفر کے معنی پیلا. ٹھیک ہے. اب اس اسفر کی صفت بتا رہے ہیں. ایک تو ہو گیا سمپلی اسفر, بات ختم ہو گئی کہ سنترا پیلا ہے. لیکن نہیں, اس اسفر کی بھی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا پیلا ہے. ایک ہوتا ہے ایک دم بالکل پیلا ہے, لیکن ایک پھل وغیرہ ہوتا ہے کیا پیلا کے بعد تھوڑا پکنے, جب پکنے کو ہوتا ہے تو ابھی لال ہو تو نہیں جاتا ہے کمپلیٹلی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بہت جلدی لال ہو رہا ہے.
تو کہتے ہیں یہ لالی ہونے والا ہے، لال کی طرف اٹریکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی لال بہت جلدی ہو جائے گا، اس کے لیے تعبیر استعمال کرتے ہیں عربی میں مائل الی الحمرا، مائل الی الحمرا۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ اور ایسے ہی ہے مائل الی الخضرا، ہریالی کی طرف مائل، مائل با ہریالی یا پھر مائل بسرخ، یہ ہوگا اردو، مائل الی الحمرا مائل بسرخ، یعنی لال ہوا تو نہیں ہے لیکن لال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، مائل الی الخضرا ہرا ہوا تو نہیں ہے لیکن ہرا ہونے والا ہے۔ جی اور جدہ کے معنی ہوں گے بہت، مچ۔ کچھ پوچھنا چاہ رہے تو پوچھ لیں۔ جی اس میں جو ہے بس تھوڑا سا ہے، ایک دو لیسن ہے، ہلکے ہو جائے گا کلیئر۔ ایک ہے لفظ غیرو، دیکھ رہے ہیں، اور تو اس میں کچھ ہے نہیں۔ سابقن کے معنی پہل کرنے والا، پہلے کرنے والا، کسی کام میں سبقت کرنے والا، ٹھیک ہے، باقی موصوف صفت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں سابقن، یہ چونکہ غیرو کے بعد ہے تو سابقین ہوگا، اگر غیرو نہیں رہتا مان کے چلتے یہاں پہ تو اوپر میں دیکھ لے سابقن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو سابقن کے معنی ہوں گے پہل کرنے والا، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی محبوبن، صرف محبوبن لکھا ہوتا ہے تو ہوتا پسندیدہ، ٹھیک ہے، لوڈ ون، لیکن جب اس کے شروع میں ہم غیرو ایڈ کر دیں گے، غیرو لگا دیں گے تو اب کمپلیٹلی اپوزٹ میننگ دے گا، ٹھیک ہے، جب ہم غیرو کسی ناؤن سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو جو میننگ ہوتا ہے پازیٹیو سے بالکل نیگیٹو میں بدل جاتا ہے، مثبت سے منفی میں بدل جاتا ہے۔ سابقن کے معنی پہل کرنے والا تھا، لیکن اب غیرو لگا تو غیرو کی وجہ سے سابقین ہوا، کیونکہ غیرو مضاف ہے، سابقین مضاف ہے، مضاف ہے جو ہوتا ہے جینیٹو کیس یعنی حالت جری میں ہوتا ہے، اور اب غیرو کے آنے کی وجہ سے میننگ جو ہے کمپلیٹلی اپوزٹ ہو گیا، غیرو سابقین کے معنی ہو جائے گا پہل نہ کرنے والا، ٹھیک ہے، ایسے ہی غیرو محبوبین کے معنی غیر پسندیدہ، ناپسندیدہ، ایسے ہی یہاں پہ ہے غیر امین، امین کے معنی صرف امین ہوتا ہے تو ہوتا امانت دار، ایماندار، دیانت دار، لیکن جب غیرو ہم اس کے پہلے لگا دیا تو اب ہو جائے گا غیر امین، غیر امانت دار، غیر دیانت دار، غیر ایماندار۔ جی یہ ہو گیا کلیئر، بس تھوڑا سا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، باقی سیم مضاف الیہ ہے، موصوف اینڈ صفت ہے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے، یہی سب ہے۔ لاسٹ لیسن، اس میں بھی کچھ خاص تو دکھ نہیں رہا، دیکھتے ہیں، چلیے یہ لاسٹ ہے تو کم سے کم حمد پہ بیسڈ جو ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں، صرف حمد کو انشاءاللہ۔ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہو گیا مبتدا، لفظ اللہ ہو گیا مبتدا یعنی سبجیکٹ، ان ربنا، ربو مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، ربنا اور لارڈ، ٹھیک ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ اس اسٹرکچر کو ہم الٹ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں ربنا اللہ، دونوں صحیح ہے، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، یا پھر ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، نحن عبادہ، ہم اس کے بندے ہیں، عبد کی جمع عباد، ہم اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا ربنا الغفور، ہوا وہ ربنا ہمارا رب، الغفور بہت بخشنے والا ہے، ہوا ربنا الغفور، غفور وہ ہمارا بہت بخشنے والا رب ہے، وَنَحْنُ عِبَادٌ مُطِيعُونَ لَهُ، اور ہم بندے ہیں، عبد کی جمع عباد، اب اس عباد کی صفت لا رہے ہیں، مطیعون لہو، مطیعون لہو کا ترجمہ ہوگا مطیعن واحد ہے، ٹھیک ہے، مطیعن واحد ہے، اس سے بنا واو نون لگا کر کے مطیعون جمع، لہو فار ہم، ٹھیک ہے، obedient to him، follow him، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے فرما بردار بندے ہیں، ہم اس کی تابعداری کرنے والے بندے ہیں، ہم ان کے حکموں کی کو ماننے والے بندے، ہم ان کی اطاعت، مطیعن اطاعت کرنے والے بندے، ٹھیک ہے، وہ رب قوی، وہ ہمارا طاقتور رب ہے، ونحن عباد ضعفاء،
عباد جمع ہے عبد کی، ضعفاء اس کی صفت ہے، عباد ضعفاء ویک سلیوز اور ویک سرونٹس، ٹھیک ہے. وہ خالق الارض والسماء، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. خالق اسم فاعل کے پیٹرن پہ ہے، ٹھیک ہے. اسم فاعل کا جو پیٹرن ہوگا اس میں ہم ترجمہ کریں گے والا. خالقن کے معنی ہوں گے پیدا کرنے والا. مالکن کے مالکن کے معنی کیا ہوگا؟ مالکن کے معنی مالک ہوگا، حکومت کرنے والا، ٹھیک ہے. اللہ جل شانہ کی صفاتی نام ہے. اور اس کے بعد پھر کیا؟ رازقن کے معنی رزق دینے والا، ٹھیک ہے. وہ خالق الارض والسماء، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. وہ خالق کل شیء، کلی مضاف اینڈ شیء مضاف الیہ. تو آپ کہیں گے کلی پہ بھی زیر آ گیا، شیء پہ بھی زیر آ گیا، ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کو بتاتے ہیں. یہ جو دیکھ رہے ہیں لفظ خالق، یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مضاف الیہ ہو گیا کلی، ٹھیک ہے. اس کا مضاف الیہ ہو گیا کلی، اور کلی کا مضاف الیہ ہو گیا شیء، ٹھیک ہے. وخالق کل شیء، اور ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے. وَنَحْنُ غَيْرُ خَالِقِينَ لِشَيْءٍ، اور ہم کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اور ہم کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں. هو رب الرحیم، وہ نہایت بخشنے والا، نہایت مہربان رب ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے، ٹھیک ہے. مالک ہے، رب کا ترجمہ پالنہار، پروردگار، مالک، ٹھیک ہے. وہ رب کبیر، بڑا رب ہے، یعنی وہ بڑائی والا رب ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں کہ بڑا چھوٹا رب ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے. رب کبیر یعنی وہ بڑا رب ہے، یعنی بڑائی صرف اسی کے لیے، ٹھیک ہے. وہ رب کبیر، وہ بڑا رب ہے. اس کے بعد ہوا رب رازق، رازق کے معنی who provide nourishment, who provide livelihood، ٹھیک ہے. جو ہمیں زندگی اور رزق عطا کرتا ہے اسے رازق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ جل شانہ کی صفاتی نام. ہوا رب رازق، وہ رزق دینے والا رب ہے. لہ الحمد، لہو کے معنی فار ہم یا پھر ہی ہیز. الحمد تمام تعریفیں، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کبریاء کے معنی سپیریئرٹی، گریٹنس، مہانتا، اسی کے لیے تمام قسم کی بڑائی ہیں، بڑائیاں ہیں، ٹھیک ہے. لاسٹ لائن وَعِبَادَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا، اور عبادتہ مضاف اینڈ مضاف الیہ، his worship، واجبۃ مینڈیٹری، ڈیو، ٹھیک ہے. اعلیٰ پر، الناس پیپل، جميعا all تمام کے تمام، اور اس کی عبادت تمام انسانوں پر واجب ہے، فرض ہے، مینڈیٹری ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ ریویژن بھی کمپلیٹ ہو گیا، جتنے بھی امپورٹنٹ قواعد تھے وہ ریویژن ہو گیا. چونکہ ریویژن میں پورے کے پورا کا ترجمہ کرنا یہ بہت ٹائم بھی لگتا اور بہتر نہیں تھا. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ لیسن بیسڈ کچھ بنانے کے لیے دیں گے، جو لیسن پہ ہی ڈیپینڈ رہے گا، ٹھیک ہے. لیسن بیسڈ، اور کچھ لیسن سے ہٹ کر کے بھی، تو اس سے انشاءاللہ پورے کتاب کور ہو جائے گا اور ریویژن ہو جائے گا. اور ریویژن کرانے کا اس طرح سے کوئی معنی نہیں بنتا تھا کہ پورے کا ترجمہ کرایا جائے، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی سوال ہے تو 1-2 منٹ کے اندر اندر پوچھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. جی بولیے حسان علی شیخ صاحب. ہاں سر، ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو اچارن ہو رہا ہے، جو اچارن، جو شبدوں کا صحیح طریقے سے اچارن، کیونکہ کچھ جیسے مان لو آپ کی لینگویج میں اسپیڈ کے کارن سے کچھ شبد میں مطلب اچارن جو ہے وہ تھوڑا سا، مطلب جہاں کچھ ٹیپیکل ورڈ آتے ہیں ان کو تھوڑا سا مطلب اس کو دہرا دیں، تو تاکہ وہ اس کا ہم کو صحیح پڑھنے میں آ جائے. ہاں
تو ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے ہاں، چونکہ دیکھیے آپ نے ہم لوگوں نے سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کیا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں، آپ لوگ کچھ نہیں. سارے لوگ الحمدللہ ایک نیک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے لوگ مل کر ٹھیک کے ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں. تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں دھیرے ٹھیک دھیرے 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 کلیئر ہوتا جائے گا. تھوڑا پیشنس رکھیں اور انشاءاللہ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں ہم اس کو لیے تھوڑا سا بس کچھ چیزیں جو رہتی ہے، دیکھیں لاسٹ ذرا لیٹ ہوتا ہے تو لوگ لیفٹ کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بتانا ضروری ہوتا ہے. تو ظاہر ہے میں نے سوچا تھا پہلے ہی کہ جو امپورٹنٹ رولز اینڈ ریگولیشن ہے اسے 2 دن میں کور کروں گا. تو ٹھیک ہے. الحمدللہ ہو گیا کلیئر. اس میں اگر اسپیڈ نہیں کرتے تو پھر 2 سے 4 دن جاتا. تو نہیں میرا اس خیال میں تھا کیا ہے، کہ لوگ ٹکتے نہیں. اس میں تو الحمدللہ ایک تعداد کچھ لوگ تھے. جی، اور کوئی سوال اگر رہے تو 1 منٹ کے اندر جلدی جلدی پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے سر. پھر انشاءاللہ کل سے آسان نحو ہوگا. نام ہی آسان ہے لیکن تھوڑا ذرا مشکل تو ضرور ہے. ٹھیک ہے، کون سی کتاب ہوگی؟ کون سی؟ آسان نحو میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، آسان نحو نام تو آسان ہی ہے، اور آسان ہی ہے. کوئی بھی پڑھانے والا کسی کو ڈراتا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ فن پڑھ رہے ہیں. کوئی لینگویج کا سیکھنا نہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ مشکل بھی نہیں کہ انسان کے بس سے باہر ہے. ٹھیک ہے، لگنا پڑتا ہے. اس کی ہاں PDF آ جائے گی کیا؟ ہاں دے دیں گے. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. ٹھیک آ جائے ٹھیک گی. ہے. ٹھیک کوئی ہے. سوال ہے تو 1 منٹ کے اندر اور لوگ پوچھ لیں، کلاس اینڈ کرتے ہیں. اور PDF ڈال دیجیے گا سر. ہاں ٹھیک ہے. PDF میں ڈال دیتا ہوں. کل کے کلاس سے پہلے آپ کو لیسن چاہے ایک حرف سمجھ میں نہ آئے، خود سے مطالعہ جسے کہتے ہیں اسٹڈی کر کے آنا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ اس کے مکلف نہیں ہے. ذمہ داری اس بات کی ہے کہ ہم کتاب کھول کر کے دیکھا کہ نہیں لائیو کلاس سے پہلے اور لائیو کلاس کے بعد. یہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہ جو کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت امید اللہ کی ذات سے کہ بہت فائدہ ہوگا. اگر یہ دونوں کام کلاس سے پہلے اور کلاس کے بعد اگر نوٹ بک اور کتاب کو دیکھنے کا اہتمام نہیں ہے تو فارمیلٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال نہیں ہے. السلام